बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त हर रोज़ की तरह। आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से मुलाकात हर रोज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप लोगों के मसाइल, आप लोगों के सवालात और जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, इस्तिखारे की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। उलमाए किराम, सादात किराम, पीरान उज़ाम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं जो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आज हमारे साथ दो शख्सियात प्रोग्राम में मौजूद हैं जो आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हैं और यकीनन आपसे गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह। सवाल व जवाब का मामला भी यकीनन आप लोगों की कॉल शामिल की जाएंगी और रहनुमाई आप लोगों के साथ साथ की जाएगी। सबसे पहले तो हमारे मोहतरम इंतहाई दिल के बहुत करीब और यकीनन आप सब भी उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं इस हवाले से जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल होते हैं। हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप कल भी माशाअल्लाह ज़ियारत की आपने और यकीनन हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के सवालात सुने गए, जवाबात अल्लामा साहब क़िबला की तरफ से बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप लोगों तक पहुँचाए गए। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को भी खुशामदीद कहेंगे और आपको भी अल्लामा साहब सलाम अक़ीदत पेश करते हैं आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, दोनों शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। हम आगाज़ करेंगे कॉलर्स का, फिर इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले आज के कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मिर्पुर आज़ाद कश्मीर से राजा सैफुररहमान बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब फरमाइएगा। जी सर, मैं लोग इसका रहा था कि वो हमारी सिस्टर है, उनकी शादी नहीं हो रही, बन का था महीने को। अच्छा जी। उसके बाद मैंने शादी का वो अभी कोई जवाब नहीं दे दी। ठीक है जी। नाम बताइएगा बहन का। आयशा बतूल। आयशा बतूल। उम्र कितनी है उनकी? 26 साल। और वालदा का नाम क्या है? इन्ना देखा। अच्छा जी। शादी में रुकावट है, ठीक है ना जी? यही सवाल किया आपने? जी जी बिल्कुल। ठीक है। चले जी, हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह। ज़रूर आप प्रोग्राम देखिएगा। मेरे मोहतरम, अपनी बहन के लिए जो आपने सवाल किया है, अल्लाह करीम हमारी उस बहन के लिए अच्छे नसीब करे और खैर आफियत वाले मामलात हों और आसान तरीक़े से मामलात आपके लिए हो सकें। रिश्ते के लिए जो आपने सवाल किया है, अल्लामा साहब शाह साहब क़िबला रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी सवाल आपका हम तक पहुँचाए। हमारे आज के पहले कॉलर थे शाह साहब, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहब, अपने बहुत मोहब्बत से जो है ना वो तारुफ़ में जुमले फरमाए। ये आपका उसने नज़र है आपकी। मेरे भाई जो सवाल कर रहे थे राजा सैफुररहमान साहब, एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो जितनी भी रुकावटें हैं अल्लाह के करम और फज़ल से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। बेटी आयशा के लिए ये वजीफ़ा है, वो ख़ुद भी पढ़ें, उनकी वालिदा भी पढ़ सकती हैं। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद जो है वो रिश्ते के लिए या जो भी रुकावट का मामला उसके लिए दुआ करनी है और उसके बाद अल्लाह ताला के दो अस्माए गिरामी हैं, उन दोनों अस्माए गिरामी को 200 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर दुआ करें। फिर उसके बाद रूटीन रखें, नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें और हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा वो बेटी पढ़े। और वो अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी या फ़त्ताहु या मुजीबु, या फ़त्ताहु या मुजीबु, ये दो अस्माए गिरामी ये पढ़ने हैं। पहले दिन 200 मरतबा तहज्जुद के बाद दुआ करके, उसके बाद हर नमाज के बाद 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें
اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بہت جلد انشاءاللہ العزیز پیش رفت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم اور فضل سے بہترین سبب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جی. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. سوال آپ نے اپنی بہن کے لیے جو کیا میرے محترم رشتے کے حوالے سے اور رہنمائی کر دی ہے شاہ صاحب نے آپ کی. ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, اور آپ نہ بھی کہیں تو یقیناً ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے بالخصوص اجتماعی طور پر جب پروگرام کے لاسٹ میں دعا کروائی جاتی ہے تو آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہتے ہیں. اور روشنی میں جو استخارے کی سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے رہنمائی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں زیادہ سے زیادہ کالز جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کی جائیں. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ ایک تو پلیز بند رکھا کریں, اور دوسرا کال ملانے کے بعد جو جواب ہے اپنا وہ ٹی وی اسکرین پہ سنا کریں آپ لوگ, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم, اور دیکھتے ہیں نیکسٹ. السلام علیکم جی. السلام سر, بابر عرض کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے کال کی تھی تو آپ نے مجھے کچھ وظیفہ اور کچھ اذانوں کے بارے میں بتایا تھا جی. تو اس سے کافی بہتر ہوا ہے. تو مزید آپ نے فرمایا تھا کہ اذان دیتے رہے 7 اذانیں 7 کونوں میں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ تلاوت کرتے رہے صبح دوپہر شام, ٹھیک ہے, ٹھیک وہ بھی ہے کی ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ مسز کی کچھ طبیعت ٹھیک ہے جی, لیکن میری بہو کی طبیعت خراب ہو گئی, کیونکہ کچھ شکاف بھی یہی تھے کہ شاید انہی لوگوں نے کچھ کروایا ہو. تو اس سے اب میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے بتایا تھا کہ دوبارہ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کیا اس کے مثلاً کے کوئی اثرات کیا ہے, کیا مزید بتائیے آپ. بہتر بہتر. کتنے دن آپ نے یہ معاملہ کیا ہے بتائیے گا محترم؟ 7 دن آپ نے سر, 7 دن آپ نے فرمایا تھا کہ 7 دن آپ نے کرنا ہے. 7 دن, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. پروگرام آپ لوگ دیکھیے گا, اور مجھے بھی یہ یاد ہے کہ آپ نے کال کی تھی اور شاہ صاحب نے بتایا تھا, لیکن اب مسئلہ آپ کا مکمل کیا تھا وہ شاہ صاحب کو معلوم ہوگا, ظاہر ہے مجھے یاد نہیں ہے, تو شاہ صاحب بھی انشاءاللہ کنٹینیو کر دیں گے. اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کتنے دن کے لیے وظائف کیے ہیں اور اس کے بعد کیا معاملات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شاہ جی قبلہ. آپ صاحب قبلہ, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سائے کے معاملات تھے, اور اس کے لیے میں نے ساتھ ایک اور گزارش کی تھی کہ 7 دن آپ یہ عمل کریں, اس کے بعد بتائیے گا, اور اگر پاسبل ہو تو خط لکھ دیں, کچھ تعویذات بھیجے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائے کا اور جنات کے سائے کا بالخصوص وہ علاج جو ہوتا ہے وہ پراپر تعویذات کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ دیر پا ہوتا ہے. تو اذانے دینے سے افاقہ ہوا ہے, بہتری ہوئی ہے. اور جو دوسری چیز آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کی بہو وہ بیمار ہو گئی ہیں یا انہیں کوئی پرابلم ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کچھ کیا گیا تھا. یہ آپ ذہن نشین رکھ لیں, ذہن نشین کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سائے کے علاج کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کچھ, تو گھر کے دیگر افراد تک, اس لیے اس کا جو بہتر علاج ہوتا ہے وہ عامل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اور آپ تعویذات جو ہے انہیں پراپر استعمال کریں. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سارے گھر والوں کے لیے دیا جاتا ہے کہ سارے گھر والے پئیں, تاکہ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو اس سے وہ محفوظ رہ سکیں. آپ کے ذہن میں بدگمانی قطعاً کسی کے بارے میں نہیں آنی چاہیے, اور سایہ کبھی بھی کسی کے انٹرفیئر کرنے سے نہیں ہوتا, کسی کے انٹرفیئرنس سے نہیں ہوتا. یہ پراپر جو ہے نا وہ ایک الگ ایک چیز ہے. جادو ہوتا ہے کہ اس میں وہ کسی نے کر دیا یا کسی کی طرف سے ہوا ہے, تو یہ آپ بالکل ذہن اپنا صاف کر لیں. ایک خط ہمیں لکھ دیں, اذانیں اسی طرح جاری رکھیں, اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کو کہا تھا گھر میں کریں بھی, اور بلند آواز سے اسے اپنے گھر میں آڈیو کی صورت میں اسے چلائیں تاکہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہے. اب ایک اور چیز ساتھ ایڈ کر رہے ہیں, جب تک آپ کا خط نہیں پہنچتا یا تعویذات آپ تک نہیں پہنچتے تب تک آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو حصار کرنا ہے. ایک بار آیت الکرسی چاروں کل, آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے کے بعد انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اور اشارے کے ساتھ پھونک مارتے ہوئے گھوم جانا ہے اور پورے گھر کا حصار کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہو کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک رہیں گی. وہ بھی اپنے کمرے کا اسی طرح سے حصار کرنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو ہے نا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کو شفا و تندرستی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ. مزید آگے بڑھیں گے جو ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب. بہت تفصیل سے شاہ صاحب نے وضاحت کر دی ہے, دیکھیں گے ہم اگلے کالر اپنے بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. ہلو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ جی میں فرینا بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا جی, بتائیے گا کیا سوال ہے. ایک سیکنڈ. میرے بھائی ہیں شاہد جاوید.
अच्छा जी। उनके बारे में पूछने हैं। उनकी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, कोई उनकी मतलब वो सही नहीं चल रही है, हर चीज में रुकावट आ रही है। तो और दूसरा जी जी अच्छा, भाई का नाम बता दें। टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें बस। जी जी। और दूसरा मैंने पूछना है कि मेरा नाम फरहीना है, फरहीना खालिद, तो मेरी औलाद नहीं हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम रशीदा। रशीदा, ठीक है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42। कितने अरसा हुआ शादी को? 19 साल। बेटा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए। ठीक है, ठीक है। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी। ज़रूर आप प्रोग्राम देखिएगा और हमारा जो भी हमारी तरफ से जवाब होगा वो इंशाल्लाह अल्लामा साहब क़िबला अब्दुल्ला साकिब साहब बताते हैं आपको, भाई के लिए भी और आपके अपने लिए भी जो आपने सवाल किया है औलाद के हवाले से। हम दुआगो हैं अल्लाह करीम अपने ख़ज़ानों में से मेहरबानी फरमाए और आपको औलाद की नेमत से माला माल करे। जी अल्लामा साहब क़िबला, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोज़ाना की बुनियाद पे ये जॉब के हवाला से और रिस्क के हवाला से कॉल्स आती हैं। यकीनन ये बहुत ज़्यादा परेशानी के मामलात बने हुए हैं। हमारी गुजारिश उसमें ये होगी, एक तो कोशिश किया करें नमाज की पाबंदी करने की और पाक साफ़ रहने की, बावज़ू रहने की। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप ये सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो आप बहुत से मसाइल जो हैं वो अपने हल होते हुए ख़ुद देखेंगे। दूसरा, इसके साथ पढ़ाई के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि सुबह फजर की सुन्नतें अदा करके फ़र्ज़ अदा करने से पहले, यानी आप टाइम से उठिए, मस्जिद में जाइए, सुन्नतें अदा कीजिए और जमात खड़ी होने तक जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आपने एक तस्बीह भाई को कहना है वो करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक तस्बीह भाई जो है वो फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान रोज़ाना ये करेंगे। इंशाअल्लाह उनके रोज़गार के और कारोबार के मामलात जो हैं जॉब के बेहतर हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका औलाद के लिए, यकीनन आपने इसके लिए मेडिकली भी अपना ट्रीटमेंट करवाया होगा और कुछ ना कुछ आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जब आप पूरी तवज्जो के साथ अपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम नवाज़ी का मामला होगा। जब आप बेतवज्जो ही के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो आपके लिए फिर कबूलियत वाला मामला लेट हो जाता है। तो एक तो पूरी तवज्जो और दूसरा आपने कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इसको आपने कम अज़ कम 100 मरतबा यानी एक तस्बीह जो है वो आपने इसकी करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम करम फरमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जवाब आप तक पहुंच गया जी। जो सवालात आपने किए अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी, तो ये वज़ाइफ़ कीजिएगा इंशाअल्लाह। भाई के लिए भी बताया है और अल्लामा साहब ने आपके लिए भी बताया गया है। रूटीन से करें इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम में चाह तो मामलात बेहतर होंगे। और अपने लिए तो ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया है तो आपने बहुत कुछ इंसान करता है जब इस तरह के मामलात हो जाएं और दिल में ख्वाहिश हो तो औलाद के हवाले से, तो अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मामलात बेहतर होंगे। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मेरे बेटे टीवी अहमद रजा, उनकी शादी नहीं थी भी सही। अब बेटे की शादी? वालेकुम सलाम जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप ना, मेहरबानी ज़रा। जी शेख रिटायर्ड टीचर शेख शमशाद अहमद। ठीक है जी जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मनकेरा डिस्ट्रिक्ट बखर जी। अच्छा जी, बेटे का शादी का मसला है या बेटा है जी? बेटा, उसकी शादी का मामला सेट नहीं हो रहा। जहीर अहमद रजा। ठीक, जहीर अहमद रजा। ठीक है। वालदा का नाम बताएं। इम्तियाज बीबी। इम्तियाज बीबी, ठीक है। उम्र कितनी है भाई की, बेटे की? जी जी। उम्र बताएं बेटे की कितनी है? उम्र 30 साल। ठीक है जी। चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह। ज़रूर आप देखिएगा प्रोग्राम। जवाब आपको दे रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम बस आप लोग प्लीज़ बंद रखा करें, बारहा आप लोगों को कहा जाता है और इस तरह भी मसला होता है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। वक्त भी बहुत ऐसे जो है वो फिर बहुत से कॉलर्स होते हैं लाइन पे, तो शाह साहब रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह।
بھائی آپ کے صاحبزادے کے لیے ظہیر احمد رضا کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں. روحانی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, بس کچھ رکاوٹیں جو سمجھ لیں کہ بیرونی ہیں, اس میں روحانی یعنی سایہ, نظر بد, جنات ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور جادو وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو, دعا کریں. آپ کی دعا اور آپ کی اہلیہ کی, آپ کے بیٹے کے لیے دعا, ماں باپ کی دعا یقیناً تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور ان کی فرمان کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. 3 دعائیں حدیث پاک میں آتا ہے کبھی رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا. وہ دعا کریں یا بد دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں. بہت سارے مسائل اس کے جو رکاوٹ کا شکار ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں, بیٹے سے کہیے پڑھتا رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فتاحوں کا ود کرنا ہے, صرف ایک ہے یا فتاحو, اور مسلسل پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں, ہر وقت پڑھیں. اور اگر ممکن ہو تو اشراق کے نوافل پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہوگی, اور بہت اچھا اور مناسب رشتہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور جب رشتہ دیکھیں تو مسنون استخارہ براہ کرم خود کر لیجئے گا. آپ نہ کر سکیں تو پھر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, تو آپ خود استخارہ کیجئے گا. اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیجئے گا, انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی اور آپ کے گھر میں رونقیں آئیں گی اللہ کے کرم اور فضل سے. جزاک اللہ جی. مزید بڑھتے ہیں جی آگے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں ساجدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا. میری نا شادی کو تقریباً 11 ماہ ہو گئے ہیں, تو اولاد نہیں ہے میری طرف. اچھا جی, والدہ کا نام بتائیے. شہناز. شہناز. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 29. شوہر کا نام بھی بتا دیں. افتخار. ٹھیک ہے جی, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے, اور اللہ کریم بہت مہربانی کریں گے انشاءاللہ. پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, ابھی تو وقت بہت جو ہے وہ زندگی کا پڑا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو شادی کو بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو دعا گو ہیں آپ کے لیے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا, اور اپنا جو فون ہے ڈسکنیکٹ کر دیں. جواب آپ کو انشاءاللہ دے رہے ہیں علامہ صاحب, وہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے. عبداللہ ثاقب صاحب. جی میری بہن, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ ابو بکر بھائی نے بھی فرمایا کہ ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ جس میں آپ پریشان ہو جائیں. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں, عرض کریں. ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت کے 4 مبارک اسم ہیں, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا غفور, یا رحیم. یہ 4 اسم آپ نے پڑھنے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے اولاد کے لیے. اور پیر والے دن آپ نے اگر رکھ سکیں تو, آج کل سردیوں کا موسم ہے پتہ بھی نہیں چلے گا, پیر والے دن آپ روزہ رکھیں, اور روزہ رکھ کر افطار کے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے پیر شریف, تو اس مناسبت سے جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں گی روزے کی حالت میں, تو یقیناً بہت جلد آپ کے لیے کرم نوازی کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. جواب سن لیا جی آپ نے, علامہ صاحب نے جواب دیا ہے, اور جس طرح انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے, ہو سکے تو آپ اسی کے مطابق اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھیے گا انشاءاللہ. مبارک دن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور مالک جو ہے وہ آپ کو اولاد کی نعمت سے انشاءاللہ مالا مال کریں گے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ, اللہ کریم مہربانی فرمائیں. اور بالخصوص جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں, سوال کرنے والے ہیں, اور اسپیشلی اولاد کے حوالے سے جو اب آپ کال کرتے ہیں, ان کے لیے بہت خاص طور پر انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں, اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ شاہ صاحب سے بھی کہ اسپیشلی اولاد کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اجتماعی طور پر ہو سکے جو وظائف کرنا چاہیں, تو ان کے لیے بھی شاہ صاحب کچھ اپنے انداز میں آپ ضرور بتائیے گا.
میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بلال صاحب کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو عطا فرمایا ہے، اور مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہی دعا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کبھی کبھار جب ہم اسے پکارتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ ہر حال میں سنتا ہے۔ وہ تو بت خانے میں بیٹھ کر بتوں کو پکارنے والے کے منہ سے اگر غلطی سے اس کا نام نکل جائے تو وہ تو اسے بھی جواب عطا فرماتا ہے اور اس پر بھی نوازش فرماتا ہے، بلکہ اگر کوئی نہیں بھی پکارتا تو میرا رب انہیں بھی تو رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں تو اس کی عنایتیں اور نوازشیں سب کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہیں دعا کو ہے مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور دن میں کوئی ایک وقت ایسا خاص کر لیں، اور ایک بہترین وقت تو وہ ہے جو تہجد کا وقت ہے، جس کے بارے میں رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند وعدہ، بخشش منگن والے آؤ کھلا ہے دروازہ۔ جب اس کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے تو ہم کیوں اس سے دور رہتے ہیں، اور گویا کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو دعا کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور صدقہ بالخصوص جن کی اولاد نہیں ہے صدقہ دینے کا معمول بنائیں، اور صدقہ ایسے لوگوں تک پہنچایا کریں جو سفید پوش ہوں، نادار ہوں اور ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہوں۔ جب کسی مجبور اور بے بس اور بے کس کا ہاتھ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اور بڑا خوبصورت ایک وظیفہ بھی قبلہ علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ وظائف وہ ہیں جو انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، قرآن میں اللہ نے انہیں بیان کیا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین۔ جب بندہ اس انداز میں دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے؟ جی الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ آپ پروین بول رہی لاہور شالیمار ہاسپٹل سے پاس سے۔ اچھا جی، بتائیے گا۔ بھائی وہ میرا نا کافی نقصان ہوا ہے، لیکن اب میں کس سے بندہ لڑے اور کس سے لے، لیکن یہ میں نے اپنا صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب میں کہیں جاب بھی ڈھونڈتی ہوں نا، اتنی میری تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن جتنی جاب ڈھونڈتی ہوں نا تو کہیں ملتی نہیں، اگر ملتی ہے تو وہ پیسے نہیں دیتے۔ پھر ایک جگہ پہ تو میں نے ان سے لڑ کے پیسے لیے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ امی ابو نہیں ہے تو میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں۔ اچھا جی۔ تو بھائی ہیں ماشاءاللہ دیتے ہیں، لیکن چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکی، والدہ بیمار تھی، ابو میرے فوج میں تھے، تو بس کچھ گھر کے حالات نہیں صحیح تھے تو میں نہیں پڑھ سکی، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اللہ کریم مہربانی کرے میری بہن، آپ پریشان نہیں ہو انشاءاللہ۔ سوال آپ کا پہنچا ہے ہم تک، جو بھی آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، تو ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب عبداللہ ثاقب صاحب آپ کی۔ اور جس طرح اور بھی جو ہے وہ ہمارے کالرز ایسے ہوتے ہیں، جس طرح ایک دو دن پہلے شاید ایک بہن کی کال تھی کہ ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا جاتا ہے گھریلو حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں علامہ صاحب، دعا گو بھی ہیں آپ کے۔ جی میری بہن، ایک تو آپ استغفار کی کثرت کریں، جتنا بھی ممکن ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اگر آپ کے لیے آسانی ہو، آپ نے بتایا کہ آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اگر آسانی ہو اس کو ریپیٹ میں بھی آپ سن سکتی ہیں، فیس بک پہ بھی۔ تو یہ بہت آسان ہے کلمات، اگر آپ کی یاد کر لیں اور یہ فجر میں آپ پڑھیں اس کو، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے رزق کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ ایک تسبیح کم از کم صبح فجر کی نماز میں کر لیں اس کو، سنت اور فرائض کے درمیان، اور دن بھر آپ استغفار کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ اپنا وظیفہ بنا لیں آپ۔
دوسرا اللہ رب العزت کے 2 اسم ہیں، ایک تو جیسے قبلہ بھی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا یا فتاح، اور دوسرا یا باسط. یا فتاح یا باسط، یہ ایک تسبیح نماز عصر کے بعد آپ کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم بہتر فرمائے گا معاملات، اور مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آسانی فرمائے گا. جزاک اللہ جی. اللہ کریم مہربانی کریں جی، جواب آپ تک پہنچ گیا ہے جی. اور مزید بھی جو اگر آپ نے پوچھنا ہوا ہے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے آپ کی جائے گی. دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھیں گے، نیکسٹ کالر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا جی چلیں لائن ان کی، اچھا ٹھیک ہے جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی. دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو انشاءاللہ ضرور اس حوالے سے رہنمائی کریں گے. جس طرح ابھی ہماری جی بہن نے سوال کیا، اسی طرح 2-3 دن پہلے جو ایک اور بہن تھی انہوں نے اپنے بارے میں اور گھریلو حوالے سے ساری چیزوں کے اظہار کیا اس حوالے سے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ دل دکھا اس حوالے سے ان کے تمام جو ہے وہ بات سن کر. تو ہم نے اس دن بھی بات کہی اور آج بھی جس طرح یہ ہماری بہن نے سوال کیا، تو بہنوں کے ساتھ جو ایک رشتہ پیار اور محبت کا بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، یا پھر والد کے بعد اور والدہ کے بعد ظاہر ہے بہنوں کو بھائیوں پہ بہت مان ہوتا ہے اس حوالے سے. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے بالخصوص جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، جس قدر ہو سکے اپنی طرف سے دیکھیں رشتوں میں آپ لوگ جو ہے وہ یا ہم لوگ کبھی بھی کسی کے جو ہے وہ کمی اور بہت زیادہ کسی کو بڑھا نہیں سکتے، کسی کو کم نہیں کر سکتے ہیں. جو گھریلو زندگی ہے اس میں بھائی کا رشتہ ہے اور بیوی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، ان سب کے اپنے اپنے ایک مقام ہیں. اور ہماری طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو جس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ زندگی میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر جب ہم مسائل کی طرف جاتے ہیں، پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں، یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو یہ بھی اگر آپ نے کسی کا حق رکھا ہے یا اس حوالے سے بھی وہ آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، اور کوئی بھی رشتہ اس حوالے سے ہو تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا خیال جو ہے وہ اس ہمیں کرنا چاہیے. عبداللہ ثاقب صاحب بھی مزید تھوڑا سا کنٹینیو اس حوالے سے گفتگو میں ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ، پھر مزید بھی آگے ہم بڑھیں گے. بسم اللہ عامر صاحب. دیکھیے یہ جو بات ہے ابوبکر بھائی نے کل بھی اس پر بات کی تھی، اور کل بھی جو کال آئی تھی اور آج بھی جو کال آئی ہے، یقیناً یہ بڑی دل کو تکلیف دیتی ہے. اسلام جیسا خوبصورت دین اور اس کے ماننے والے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہوں اور پھر ایسے معاملات ہوں تو یقیناً یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ اچھائی کرنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اظہار فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا فیضان ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار علیہم الرضوان کی زندگیوں میں بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. نہ جانے ہمیں کس کی نظر لگی کہ ہم نے اپنے دین سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیا، اور اس کی وجہ سے آج ان مادیت کے حوالوں سے ہم نے اپنے آپ کو پریشانیوں کے ایسے بندھن جو ہیں ہم نے اپنے اوپر باندھ لیے کہ اب ہم نہ رشتے نبھانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا احساس باقی رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے کفن کے ساتھ جیبیں شاید اسی لیے نہیں لگائی گئی تھیں کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے زندگی گزارنے والے کروڑوں اربوں کے مالک جو ہوتے ہیں
انہیں اسی کفن کے اندر، اسی چارپائی کے اوپر، اسی پھٹے کے اوپر نہلا کر، اسی قبرستان میں لے جا کر اسی گورکن کے ہاتھ کی بنی ہوئی قبر کے اندر اتارتے ہیں، جس کے اندر ایک لاوارث لاش کو انہی پروسیس، اسی مرحلے سے گزار کر ہم رکھتے ہیں۔ اب فرق کیا رہا کہ آپ اربوں کماتے رہے، زندگی گزار دی، لیکن پھٹا نہلانے والا آپ کو بھی وہی ملا جو اس بندے کو ملا جو لاوارث ہو کر مرا، جس کے وارث کا پتہ نہ چلا، نامعلوم بندہ تھا، لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے اس کے کفن کا، اس کے دفن کا انتظام کیا، چارپائی بھی وہی، قبر بھی وہی، گورکن بھی وہی، قبرستان بھی وہی۔ فرق کیا ہوا؟ فرق کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ کی موت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مرنے میں فرق کوئی نہیں، قبرستان میں، قبروں میں فرق کوئی نہیں، تو پھر سوچئے کہ آپ کیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر کے، صلہ رحمی آپ کی زندگی بڑھاتی ہے، صلہ رحمی آپ کا رزق بڑھاتی ہے، صلہ رحمی آپ کی پریشانییں، ان سے آپ کو ایک شیلڈ، ایک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے وہ بندہ جو اپنے رشتوں کو کاٹنے والا ہے۔ لیکن پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں رشتے نبھائیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی اگر وہ تیرے ساتھ اچھا کریں گے تو تو اچھا کرے گا، کمال کیا ہے؟ ایسے پھر تو اللہ سے انعام کس چیز کا مانگے گا؟ انعام تو تب ہی ملے گا جب وہ برا کرتے ہیں تو پھر بھی اچھا کرتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، جمادی الاخری، آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ جب ایک شخص کو آپ مالی طور پر تعاون فرماتے تھے، اس کے ساتھ اس کی سرپرستی فرماتے تھے، اور جب امی طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر انگلی اٹھی تو سب سے آگے آگے وہ شخص تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دل میں ملال آیا کہ میری بیٹی پر اور ام المومنین پر اس نے اس طرح کا بہتان باندھا، آپ نے وہ جو اس کو رزق کے جو ذریعہ تھا وہ آپ نے روک دیا کچھ عرصہ، لیکن پھر اللہ رب العزت کی جب طرف توجہ گئی تو آپ نے دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کر دیا کہ نہیں میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، مجھے اس کے اس عمل سے کیا لینا دینا۔ تو ہمارے سامنے ایسی روشن مثالیں موجود ہیں، کہاں ایک وہ بندہ جو دور کا رشتہ دار اور تعلق والا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں، اور کہاں ہم جیسے بد نصیب جو اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ جتنا بھی ہمیں عطا فرماتا ہے اس میں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ ہم دے کر احسان نہیں کرتے، ہم دے کر اپنا فرض پورا کرتے ہیں، اور وہ بدبخت ہے جو اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا۔ بہنیں تو ویسے ہی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جی کالر ہیں، مزید بات ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں، شامل کرتے ہیں کالر۔ السلام علیکم جی۔ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا ذرا۔ یوسف صاحب ایبٹ آباد سے، جی محترم فرمائیے گا۔ میرا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، میں نے بیٹے کے 2 جگہ پریکٹی کروائی تھی۔ آپ کی آواز بہت کم ہے حضرت، اگر آپ تھوڑا اونچا بولیں تو مہربانی۔ تھوڑا سا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ایک جگہ سے کیا تھا جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کسی مطلب بغیر کسی وجہ کے نا مطلب وہ تھوڑا سا مطلب وہ نہیں ہو رہا، نہیں چل رہا نا جی، بات سے توڑ دیا انہوں نے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ پھر چھوٹی موٹی پریشانیاں گھر کے اندر بھی چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نا مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ٹھیک، نام بتائیے گا بیٹے کا؟ ذیشان نام ہے۔ ذیشان، اور والدہ کا نام؟ سلیمہ بی بی۔ والدہ کا نام؟ سلیمہ بی بی۔ سلیمہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو رشتہ مطلب اب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی ختم ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، اب آگے یعنی آپ نے نیا رشتہ کرنا ہے؟ یہ ابھی نیا کرنا ہے، بس تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، جیسا پوچھا جا جو صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے جی؟ ٹھیک ٹھیک، چلیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، سوال آپ کا پہنچ گیا ہے، جواب آپ ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا۔ شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے بیٹے کے حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے۔ اب جو پہلے کیا رشتہ یا جو ٹوٹ گیا ظاہر ہے وہ تو ایک چیز ختم ہو گئی، اب آگے سے نئے آپ نے جو آغاز کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کی۔ پیارے بھائی، ذیشان کے معاملات میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور اس میں آپ
یوں سمجھ لیں کہ کچھ معاملات جو ہے نا وہ سائے کی وجہ سے ہیں، اور اس وجہ سے پہلے والے رشتے کی جو رکاوٹ کا معاملہ تھا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب ہو گیا، آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ بیٹے سے کہیں تو نماز کی پابندی کرے، نماز میں کوتاہی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ، جو ہے نا وہ شرعی طور پہ تو نقصان ہے ہی، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن دیگر معاملات میں بھی ان کے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو نماز کی پابندی، نماز میں کوتاہی بالکل بھی نہ ہو، اگر کوئی نماز رہ جائے تو اس کی قضا لوٹائیں جلد سے جلد، ایز سون ایز پاسبل جیسے بھی ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ساتھ میں ایک وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے اس کا انداز یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، اور ہر بار سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اور اسے الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور فجر کی نماز کے بعد جب پڑھیں تو پانی پر دم کر لیں، وہ پانی پی لیں۔ یہ 41 دن عمل کرنا ہے آپ کے صاحبزادے نے، اگر وہ کرنے میں سستی یا کوتاہی کرے تو اس کی والدہ والد آپ کر سکتے ہیں۔ 41 دن کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے رشتے کے حوالے سے۔ امید واثق ہے اللہ کے کرم اور فضل سے انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اور معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا۔ چلیں، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہے جی، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بتائیے گا۔ جی میرا نام نیر عزیز ہے۔ اچھا تو جی، والدہ کا نام سریہ بیگم ہے۔ ہمارے گھر میں ہر چیز کی بندش ہے، نہ کوئی کام چلتا ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی، جو کام شروع کرتے وہاں پہ وہیں رہ جاتے، بہت زیادہ پریشان ہے میں اور میری والدہ۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتائیں۔ سریہ بیگم۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی شملہ پہاڑی سے۔ لاہور سے بات، ٹھیک ہے۔ تو کام وغیرہ مطلب کیا جاب کام وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ جاب کرتی تھی یہ ٹریول ایجنسی کی، لیکن اب نہیں کرتی ہوں، اب اپنا نہ کرتی ہوں نا یہ ٹریول ایجنسی کا نا۔ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی شاید؟ جی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ضرور، بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، تو عبداللہ ثاقب صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ جی میری بہن، اس میں ایک تو دیکھیے جب حالات ویسے ہی کاروبار کے مندے ہوں، چل رہے ہوں، تو اس میں پھر تھوڑا سا ہمیں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہے نا اس کو جب ہم بندش یا کسی نے کچھ کر دیا کہ کھاتے میں لے جاتے ہیں، تو پھر ہم نیگیٹو اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت ٹریول ایجنسیز کا تقریباً کام جو ہے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ 4 اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ چاروں نام جو ہیں یہ آپ نے پڑھ کر 7 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباری معاملات میں، آپ کے رزق کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ نے بندش کے حوالہ سے پریشان نہیں ہونا۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 اسم اسی طرح 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں، اور منگل والے دن آپ نے کم از کم 3 ہفتے صدقہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو دیں، اگر فیملی میں مستحق نہیں ہے تو پھر آپ کے پڑوس میں، ہمساؤں میں اگر کوئی ہے، اور اگر نہیں تو پھر مدرسہ قریب ترین جو ہے وہاں پہ آپ نے منگل والے دن 3 ہفتے لگاتار صدقہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ اپنی کیپیسٹی اور حیثیت کے مطابق ضرور دیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے رزق کے معاملات میں کشادگی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا ہے میری بہن، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے لیے، کاروباری حوالے سے بھی آپ نے بتایا، گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا، اور علامہ صاحب نے بھی آپ کی رہنمائی وہ تمام چیزوں کے حوالے سے کر دی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یقیناً جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے،
اور پھر ہی یہ وظائف بھی پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں. اگر نماز کے بغیر اور قرآن کی تلاوت کے بغیر یعنی یہ سب چیزیں کی جائیں تو پھر وہ چیزیں اور وہ روحانیت تو محسوس نہیں ہوتی ہے. کام کا ہونا نہ ہونا یہ ساری چیزیں بات کی بات ہے. بہرحال اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملات بھی بہتر ہوں گے. آپ وظائف کیجیے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے بھی رابطہ کیجیے گا اگر ہو سکے تو پھر جو مزید بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور جو ہے وہ بتایا جائے گا. جس طرح ہمارے آج بھی پہلے کالر تھے, انہوں نے دوبارہ کال کر کے بتایا اور اپنے بارے میں اپڈیٹ کیا انہوں نے کہ اتنے دن کے لیے وظائف پڑے ہیں. یہ بھی ایک کانسیپٹ اصل میں ہمارے ہاں احباب کا لوگوں کا ہوتا ہے کہ شاید 2 دن یا 3 دن کا جو وظیفہ بتایا گیا ہے یا 5 دن کا, جتنے دن کا بھی, تو وہ کرنے کے فوراً بعد کو معاملات ایسے حل جلدی ہو جائیں. تو یہ کرنے والی ذات حقیقی معنوں میں تو اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے. ایک طریقہ کار ہے اور ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں, بزرگوں سے سنتے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے معمولات میں سے, آقا کریم کے اصحاب کے حوالے سے, حضور کی آل کے حوالے سے جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں تو وہی پھر اپنے تمام دیکھنے والوں تک, سننے والوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. کچھ اوورآل بھی جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ حالات بھی سب کے سامنے ہیں اور کسی ایک طرف جو ہے وہ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو ہر گھر میں یہ مسئلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کاروباری حوالے سے بھی. تو اسی لیے جس طرح ہم نے شاہ صاحب قبلہ سے جانا اولاد کے حوالے سے, تو رزق میں فراوانی کے لیے بھی شاہ جی قبلہ اگر کچھ بتائیے گا احباب کے لیے, بے شک وہ اپنے آفس میں ہوں, اپنی دکان پہ ہوں, یا پھر جو بھی ان کا کاروباری مرکز ہے جہاں پر وہ اپنے معاملات کرتے ہیں رزق کے حوالے سے, تو وہاں پر پڑھ کے اگر اس کا آغاز کیا جائے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تو کیا اس کے لیے شاہ صاحب ہونا چاہیے, تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے. ہاں صاحب قبلہ, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ساتھی سے کہا قبلہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی نا, یہ بات تو سمجھے کہ یہ بیسک چیز یہی ہے رزق میں برکت کے حوالے سے, رزق میں فراوانی کے. جب آپ کے رزق میں دوسرے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. کوشش کریں اپنے رزق میں شریک کریں. اور وہ کیسے کرنا ہے, دیکھیں انسان جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس کے سورس آف انکم کم ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو بڑھ جاتے ہیں, اولاد ہوتی ہے تو پھر مزید بڑھ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ اخراجات بڑھ رہے ہیں, ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آنے والے ہر فرد کا رزق مقدر کر چکا ہے, اور جو مقدر کا ہے وہ ملنا ہے. بڑی خوبصورت ایک بات, کل میں اپنے ادارے کے وزٹ پہ گیا ہوا تھا, تو ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی طرف جانا تھا, تو ایک ساتھی ہمارے دوست ہیں وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اصرار کیا جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. جب ہم دوسرے ادارے میں وہاں گئے تو جاتے ہی انہوں نے آگے جو ہے نا وہ ناشتہ لا کے رکھ دیا. تو میں کھانا کھا کے گیا تھا, ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے, انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. تو ان کے پاس ٹائم بھی اتنا تھا کہ ساتھ میرے آئیں, اور جب میں وہاں پہنچا تو اس کے بعد واپس فوراً نکل گئے. چند نوالے وہ کھانے کے. جب وہ نوالا انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جی یہ اتنا سفر جو صرف آپ کے ساتھ آنے کا اشتیاق تھا اور مجھے یہ تھا, شاید وہ رزق مجھے کھینچ کے یہاں لایا ہے. وہ جو 2 نوالے لکھے تھے اس نے مجھے یہ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر سفر کروایا ہے. تو یہ حقیقت ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے تمہاری موت تمہیں تلاش کرتی ہے. جیسے بندہ موت سے نہیں نہ چھپ سکتا, تو رزق بھی انسان کا اس تک پہنچتا ہے. اب ہم سے مسٹیک کہاں ہوتی ہے, ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتے. حضرت باب اللہ شاہ قصوری فرماتے ہیں پلے رزق نہ باندھے پنچھی تے درویش, جنہوں تقوی رب تے انہوں رزق ہمیش. آپ نے کسی جو ہے نا وہ پرندے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پوٹلی اپنی لنچ کی ساتھ لے کر جا رہا ہے. وہ رات کو پیٹ بھر کر آ کے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے سوتے ہیں کہ جس رب نے آج میرا پیٹ بھرا ہے صبح بھی وہ رزق عطا فرمائے گا. اور صبح اللہ کا ذکر کر کے وہ پرندے نکلتے ہیں. ہم بھی اگر اتنا کام کر لیں نا, صبح جب اٹھیں اللہ کو یاد کریں. اور آپ صاحب قبلہ میں نے دیہاتوں میں یہ دیکھا ہے جی, 5 وقتہ نماز نہ پڑھے نا, دیہاتی ہیں جو ہے نا وہ اس طرح دینی ذہن نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو نماز فجر میں مسجدوں میں آتے ہیں اور نماز فجر پڑھتے ہیں. پوچھے بات کیا ہے, کہتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے پھر کسی پاس سے نکلی. یعنی ایک ذہن, یہ کنسیپٹ ہے نا. اور ہم یہ طریقہ بنا لیں, رات دیر تک جاگنے کے بعد صبح دیر سے جب جاگیں گے
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو رزق بانٹے جانے کا وقت ہے اس وقت تم سوئے رہے، اللہ کو ہم نے پکارا نہیں ہے. جب پرندے بھی نکل گئے رزق تلاش کرنے کے لیے، ہم غافل ہو کر سوتے رہے. دو چیزیں آپ سب قبلہ جو بندہ اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ کر نماز فجر ادا کرے اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے آج رزق عطا کرنا، اور جو میرے نصیب کا ہے یقین مانے اس سے کبھی کمی نہیں آئے گی. رزق میں شریک کیسے کر لیں؟ جتنی رب نے توفیق دی ہے کسی تک کچھ نہ کچھ پہنچائیں اور اس کی طلب کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق پہنچائیں. ہم بکرا جس کے دروازے پر لے جائیں اس کے گھر میں آٹا نہ ہو، اس نے بکرے کا اچار ڈالنا ہے. بالکل حالانکہ وہ کاسٹلی ہے، سب کچھ ہے، ضرورت کے مطابق. میں نے ایک مثال دی تھی کہ سردی کا موسم ہے اور کسی کو گرم چائے کی طلب ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے جائیں، اور چاہے وہ کولڈ ڈرنک آپ جو ہے وہ 200 کی اسے جا کے پلا دیں، 250 والی پلا دیں، اسے وہ 50 روپیز کا جو چائے کا کپ ہے وہ اسے اس وقت زیادہ عزیز ہوگا، اسے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھ کر جب ہم اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کریں گے رزق میں، صدقہ دینے کا معمول بنائیں گے، اللہ کو صبح کے ٹائم پکاریں گے اور رزق مانگیں گے، انشاءاللہ گھر میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالرز تھے اور جو بھی گفتگو کی گئی، اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ صاحب کا شکریہ، علامہ صاحب تشریف لائے، اور شاہد صاحب کی بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ملاقات انشاءاللہ آپ سے ہماری پروگرام استخارہ میں ہی رہے گی. آخر میں شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد. یا رب العالمین، آج کے اس پروگرام میں جو دینی باتیں ہوئیں، قرآن و حدیث بیان ہوا، اور جو رہنمائی ہوئی ہمارے کالرز کی، یا رب العالمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. ہمارے جتنے ناظرین سامعین ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے دلوں کی نیک جائز تمنائیں یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، دلوں کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما. استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، ساتھی اسکالرز، میزبان اور ہمارے کیمرہ مین اور سی آر کی ٹیم اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ادارے کے، یا اللہ سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. کوئی نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی غلامی نصیب فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. جو موجودہ ملکی حالات ہیں یا رب العالمین خاص کرم اور فضل فرما. ہمارے وطن کی خیر فرما، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.